बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाजरीन, बेसत तालीमी टीवी के प्रोग्राम बेसत अफ़कार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर। प्रोग्राम के शुरू करने से पहले आपसे माज़रत करेंगे कि प्रोग्राम शुरू करने में थोड़ी ताख़ीर का सामना रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम को वक्त पर नशर करें। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेसत ख़बरनामा और बेसत न्यूज़.com के प्लेटफार्म से अपने नाजरीन और क़ारीन के लिए ख़बरों, तज्ज़ियों, मुज़ाकराती वीडियोज़, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ का ऐसा सिलसिला पेश करते हैं जो इस्तेमारी और इस्तबदादी मीडिया के प्रोपेगेंडे से आज़ाद हो, जिसमें सच और झूठ को मखलूत ना किया गया हो, जिसमें आधा सच और आधा झूठ ना मिलाया गया हो, जिसमें गैर जानिबदारी के पर्दे में हक़ व बातिल और ज़ालिम व मज़लूम को बराबर ना दिखाया गया हो, और जिसमें सिर्फ़ तस्दीक शुदा ख़बरें शामिल हों। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि इस मुक़द्दस प्लेटफार्म से अवामी मसाइल को उजागर करें और ख़ुसूसन मुस्लिम में उम्मा की मुश्किलात को दुनिया के सामने पेश करें, ताकि उम्मत मरहूम में एहसास ज़ियां ज़िंदा हो और ये उम्मत खुफ्ता अपनी हुदी खां के नग़मे पुरदर्द की तरफ तवज्जो करे जो मुसलसल बांगे बेदारी दे रहा है। इसी सिलसिले में हमारे नाजरीन की यह देरीना ख्वाहिश रही है कि उस्ताद बुज़ुर्गवार अल्लामा सैयद जवाद नकवी हफ़्ज़ुल्लाहु से बराह रास्त सवाल व जवाबात कर सकें और उनकी खिदमत में शर्फ़याब हूँ, जिस तरह उनके तुल्लाब उनके सामने ज़ानुए तुलम्मुज़ तय करते हैं। हम भी उनसे इसी तरह इस्तिफ़ादा कर सकें, अपने सवालात पेश करें और शुबहात बरतरफ़ करें। तो जनाब, हम खुशकिस्मत हैं कि वो बाबरकत घड़ी आन पहुँची है और जिसमें मेरे साथी मेज़बान असद अब्बास और अमार रिज़वी समेत आप सब उस्ताद मोहतरम से बराह रास्त इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, अपने सवालात भेज सकते हैं और अपनी ज़हनी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। हम इस अज़ीम तौफ़ीक़ पर अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र बजा लाते हैं और साथ ही हम शुक्रगुज़ार हैं उस्ताद मोहतरम के कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें इस नशिस्त के लिए वक्त इनायत फ़रमाया। हम बिला ताख़ीर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले उस्ताद मोहतरम को खुश आमदीद कहते हैं। आक़ाए मोहतरम, आज का हमारा प्रोग्राम सरज़मीन विलायत इस्लामी जमहूरिया ईरान में होने वाले आम इंतख़ाबात हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी नज़र में हैं। शर्क़ व ग़र्ब सब ने इन इंतख़ाबात पर अपनी नज़रें गाड़ी हुई हैं और हमेशा की तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंतख़ाबात के नताइज पर असर अंदाज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे नाज़रीन भी बहुत से सवालात और अशकाल रखते हैं जो मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर ज़ेर बहस रहते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से ये सब सवालात आपकी खिदमत में पेश करते हैं और आपसे रहनुमाई हासिल करते हैं सिलसिले में। और नाजरीन, आप इस सिलसिले में अपने सवालात हमारी वेबसाइट पर बराह रास्त बेसत न्यूज़.com और मोबाइल नंबर 0923336177177 पर भेज सकते हैं। किबला, मैं बराह रास्त मज़ीद ताख़ीर किए अपने प्रोग्राम और सवालात की जानिब आऊँगा। इस वक्त जब आप ईरान में देखते हैं कि आम इंतख़ाबात हो रहे हैं और ईरान अमेरिका और इसराइल जैसी ज़ालिम और जाबिर क़ुव्वतों के सामने सीना सपर है और उनके साथ इक़्तिसादी मामलात भी हैं, मुश्किलात भी हैं, तो इन हालात में ईरान में जो आम इंतख़ाबात हैं उनकी हैसियत और अहमियत क्या देखते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आक़िबत उमूरिना खैरा वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐनिन अबदा। आगाज़ में मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप अज़ीज़ों का, जिन्होंने मेरी भी और आवाम की भी ये देरीना ख्वाहिश पूरी की है आज और उसको अमली जामा पहनाया है कि एक बराह रास्त गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया है आपने मोमिनीन के साथ, दुनिया भर के मोमिनीन के साथ। इस इर्तबातात के दौर में शदीद तकाज़ा भी था, अरसे से कई सालों से मोमिनीन रखते थे और मैं ख़ुद भी
اس بات کا قائل تھا اور معتقد تھا کہ ہفتے میں یا چند 1-2 ہفتوں کے بعد ایسا موقع ہو ہم براہ راست مومنین کو موقع دیں کہ وہ اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات اور مسائل جن کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں، وضاحت چاہتے ہیں، وہ پیش کریں اور ہم اپنی طالب علمانہ توفیق کے مطابق ان کی خدمت میں اپنی آرائز پیش کریں۔ اور آپ نے چونکہ زحمت کی، محنت کی آپ عزیزوں نے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شروع سے ہمارا یہ طریقہ کار رہا ہے، تبلیغ میں بھی، تعلیم میں بھی، حتیٰ مجالس کے اندر بھی مومنین کے لیے ایک مجلس مخصوص کی جاتی تھی سوالات کے لیے۔ عشرہ ہو رہا ہوتا تھا تو آخری مجلس سوال و جواب کی ہوتی تھی، اور اسی طرح اگر خمسہ ہو رہا ہے، بلکہ 2 روزہ 1 روزہ بھی جہاں نشست ہوتی تھی تو آدھا ٹائم وقت میں گفتگو کرتا تھا اور آدھا مومنین کو دیا جاتا تھا کہ آپ بھی شریک ہوں اس کے اندر۔ اور یہاں کئی دفعہ میں وعدہ کر چکا ہوں دروس کے اندر اور گفتگو کے اندر اپنے مومنین اور مخاطبین کو کہ انشاءاللہ ہم جلدی ہی یہ موقع فراہم کریں گے، اور آج الحمدللہ یہ توفیق اللہ تعالیٰ کے لطف سے اور آپ لوگوں کی زحمت سے فراہم ہو گئی ہے۔ اب مزید ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ جاری رہے، یہ سلسلہ رکے نہیں آغاز کے بعد انشاءاللہ، اور آپ بھی اس کے جاری رہنے میں انشاءاللہ جس طرح آپ بھی سنجیدگی سے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی اس موضوع کو جاری رکھیں گے آپ۔ سر دست ہم چونکہ آج کے ان حالات میں موجودہ وقت کے اندر ایک بہت اہم موضوع ایران کے انتخابات ہیں جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں اور حساسیت ہے، جس طرح ایران کی حساسیت ہے، ایران کے اندر ہونے والے مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی اور معیشتی مسائل، حتیٰ صحت و سلامتی سے متعلق اور امنیت سے متعلق مسائل دنیا کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں، اور ان کے متعلق لوگ جاننا چاہتے ہیں مختلف حوالوں سے۔ کچھ لوگ انقلاب دوست ہیں، وہ بھی جاننا چاہتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ ہر چند انقلاب دوست نہیں ہیں لیکن آگاہی اپنے لیے فراہم کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ جو ایک بہت حساس خطہ ہے اور عالمی طاقتوں کا مرکز بنا ہوا ہے، ان کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، وہاں پر ایران کا ایک بہت اہم کردار ہے اس وقت اس خطے کے اندر۔ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو ایران کو ایک مخالف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ حکومتوں کے اندر بھی ہیں، اداروں میں بھی ہیں، اور مذہبی افکار رکھنے والے بھی ہیں، اور عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ایرانی حکومت یا ایرانی پالیسیوں کو مخالف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ بھی ہر چند مخالف ہیں لیکن دلچسپی رکھتے ہیں کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اسے سمجھیں۔ اور چونکہ کوئی ایسا معتبر ذریعہ بھی نہیں ہے، ایرانی جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ سارے فارسی میں ہیں، اپنے عوام کو تو وہ اپڈیٹ رکھتے ہیں، باقاعدہ آگاہ کر لیتے ہیں، لیکن ایران سے باہر کے لیے انہوں نے انتظام اہتمام کیا ہوا ہے، ٹی وی چینلز بھی ہیں اور مختلف حوالوں سے۔ پھر وہ کس حد تک لوگ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک موضوع ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں وہ اپنے انداز سے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، دنیا میں اٹھنے والے سوالات اور ذہنیت کی ترجمانی نہیں ہو رہی ہوتی ان کے اندر۔ تو ہم یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مد نظر رکھ کر ایک آزاد دنیا، آزاد فضا میں اس موضوع کے متعلق جو کچھ سوچا جاتا ہے اور وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اسی طرح آگے مزید مختلف علمی موضوعات بھی اور مذہبی، سماجی، علاقائی، پاکستان سے مربوط اور ہندوستان، کشمیر، فلسطین، یہ جو انشاءاللہ اکثر میں اپنے دروس میں خطبوں میں وعدہ بھی دے دیتا ہوں کہ اس موضوع پر ہم مستقل گفتگو کریں گے، لیکن خطبے میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے جو اہتمام کیا ہے یہ الحمدللہ زیادہ بہتر توفیق ہے۔ اس کے تحت انشاءاللہ وہ سارے وعدے اللہ توفیق دے ہم پورے کریں اپنے انشاءاللہ۔ سر دست جو آپ نے سوال کیا ہے ایران کے انتخابات، ایسا ہی ہے کہ ایرانی انتخابات کئی حوالوں سے اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ
خود ایران اس وقت جو ایک کردار اپنا رکھتا ہے دنیا میں، اسلامی دنیا میں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں پوری دنیا میں، تو ایک باقی ممالک کی نسبت ایک منفرد کردار ہے، ایک الگ تھلگ ایران کا طریقہ کار ہے، اور پوری دنیا ایران کے ہر مسئلے کے بارے میں توجہ بھی رکھتی ہے، حساسیت بھی رکھتی ہے۔ ایران کے ساتھ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ مخالفت ایران کی ہو رہی ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ خطے کے اندر بھی اور خطے سے باہر بھی عالمی طاقتیں بھی ایران کے اوپر حساسیت رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایران کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یا ایران جو کچھ خطے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہے، ہم پر بھی پڑتا ہے، باقیوں پر بھی پڑتا ہے، اور ہم چونکہ پڑوس میں ہیں، ایک پڑوسی ملک میں ہونے کے ناطے ہمیں افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں صحیح آگاہی ہونی چاہیے، حقیقتوں کی، بغیر کسی پردے کے اور بغیر کسی کوشش کے ہم اپنے عوام کو آگاہ کریں، نسل حاضر کو آگاہ کریں۔ اسی طرح ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، چین میں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں رہنے والے لوگ اسی طرح دوسری دنیا کو آگاہ کریں کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے، چونکہ پاکستان کے بارے میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ تو ایران کے انتخابات حقیقتاً اہمیت کے حامل ہیں، ایرانی عوام کے لیے بھی اور ایران کے باہر مختلف طبقات کے لیے، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اس کی اپنی وجوہات ہیں، ابھی آپ نے اگر سوال میں پوچھا تو میں اشارہ کروں گا کیا وجوہات ہیں، کیوں اتنی اہمیت ایران کو دی جا رہی ہے۔ اچھا قبلہ، اسی سے جس طرح ہم نے بات کی کہ پوری دنیا جس طرح نظر بھی رکھ رہی ہے اور اس کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا ایرانی الیکشن کمیشن کی نگرانی میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی ان انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوئی ممکنہ پالیسی ہو سکتی ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہوگی؟ 100% ہے۔ امریکہ کی پوری مشینری ایرانی انتخابات کے اوپر باقاعدہ سب سے فعال کردار ادا کرتی ہے، صہیونی مشینری پورا کردار اپنا ادا کرتی ہے، عرب ملک اس خطے کے سارے اپنا اپنا اثر رسوخ چھوڑتے ہیں، اور دیگر ممالک بھی ایران کے انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور آج تو عطا یہ دنیا حیران ہوئی ہے کہ امریکہ کے انتخابات پر بھی ایران اثر انداز ہوتا ہے، اور روس اثر انداز ہوتا ہے، چائنا اثر انداز ہوتا ہے، جس کا اعتراف امریکیوں نے خود بھی کیا ہے۔ آج میرے خیال میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندرونی مسائل میں بیرونی طاقتیں اثر انداز نہ ہو رہی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے ممالک بھی بعض اوقات اپنی پالیسیوں یا اپنے اقدامات کے ذریعے سے بڑے بڑے ممالک کے حوادث پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ایران امریکہ کے حالات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے، اسی طرح جواباً امریکہ بھی ایرانی انتخابات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سابقہ جو انتخابات ہوئے ہیں ان پر بھی ہوا ہے، اور موجودہ انتخابات کے لیے بھی بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر اثر انداز ہوں۔ اچھا قبلہ، یہ ہے کہ جیسے شورائ نگہبان کی جانب سے امیدواروں کی اہلیت کی توثیق جب نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب اور اس کا معیار، جو اہلیت کا معیار ہے، وہ آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ خوب، یہ چونکہ جمہوری ایران کے اندر ایک، میں ابھی آگے آنے والی گفتگو میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کروں گا کہ ایران میں ایک پیچیدگی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت جمہوری انداز میں قائم ہے وہاں پر، یعنی انتخابات اس جمہوریت کا ایک لازمہ ہے۔ دوسری طرف سے وہاں کا جو اصل نظام ہے، وہاں جس کو آپ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، وہ ولایت کا نظام ہے، حکومت اسلامی ہے، نظام ولایت فقیہ ہے وہ۔ اب یہ جو جوڑ ملایا گیا ہے ولایت کا اور جمہوریت کے ساتھ، تو اس نے خود بہت ساری پیچیدگیاں پیدا کر لی ہیں، جس سے ایرانی نظام متاثر ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے طریقہ کار بنائے ہیں۔ باقی دنیا میں بھی ہیں، لیکن چونکہ اس طرح کی ساخت نہیں ہے، اس طرح کی ترکیب باقی دنیا میں، جیسے پاکستان میں دو سسٹم نہیں ہے، ویسے پاکستان کے نظام کو بھی ہائبرڈ جمہوریت کہا جاتا ہے، ڈیموکریسی یعنی مخلوط، جس میں بہت کچھ ملا ہوا ہے، لیکن ظاہری طور پر نہیں ہے۔
جیسے ہندوستان میں ہے تو جمہوریت ہی ہے فقط، کوئی اور نظام اس کے اندر شامل نہیں ہے، یا باقی مغربی دنیا میں جن جن ممالک کے اندر جمہوریت ہے وہاں جمہوریت ہی ہے۔ ایران میں چونکہ حکومت اسلامی بھی ہے اور ولایت کا بھی نظام ہے اور ساتھ ہی جمہوری نظام بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ باقی دنیا نے اپنے اپنے طریقہ کار بنائے ہوئے ہیں کہ اس نظام میں آنے کے لیے، انتخابات میں آنے کے لیے اور منتخب ہونے کے لیے، حاکمیت میں آنے کے لیے کن لوگوں کو اجازت ہے، کن کو نہیں ہے۔ ایسا تو پوری دنیا میں نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور اٹھ کے آ کے الیکشن جیت کے، نہ پاکستان میں ایسا ممکن ہے، نہ ہندوستان میں ایسا ممکن ہے، نہ امریکہ میں ایسا ممکن ہے۔ وہاں بھی ابھی وہ ایک شخص تھا نا، وہ بلیک سیاہ فام، ظاہراً کھلاڑی تھا میرے خیال میں، یا اداکار تھا، کیا تھا وہ، سنگر تھا میرے خیال میں، ایک جس نے الیکشن میں آنے کے لیے، چونکہ اس وقت امریکہ میں جو انہوں نے سیاہ فاموں کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی ہمدردی کی فضا سیاہ فاموں کے لیے پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک سیاہ فام کینڈیڈیٹ، وہ سیاستدان نہیں تھا، اب میرے ذہن میں نہیں ہے خبر میں، یا وہ سنگر تھا، اداکار تھا، کوئی ایسا غیر سیاسی چہرہ تھا، لیکن اس فضا میں اترنے کے لیے اس نے یہی انتخابات جو ابھی ہوئے ہیں جس میں جو بائیڈن جیتے ہیں، اسی میں وہ آنا اس نے پسند کیا، اور اس نے اعلان بھی کیا۔ پھر جس دن کاغذات اپنے جمع کرانے گیا تو انہوں نے کوئی شک نکال کے اس کو ڈی کوالیفائی کر دیا، نااہل قرار دیا۔ تو یہ فلٹر ہر جگہ دنیا میں لگا ہوا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو نامناسب ہوتا ہے اس نظام کے لیے اس کو انفٹ قرار دیتے ہیں۔ ایران میں چونکہ جیسا عرض کیا تھا کہ ایک مخلوط نظام ہے، ولایت بھی ہے، ساتھ جمہوریت کا بھی جوڑ ہے۔ اب جمہوریت ایک ایسا دروازہ ہے جو سب کے لیے فضا ہموار ہو جاتی ہے، اور مثلا میں آپ کو ایک تاریخی طور پر بتاتا ہوں کہ ایران میں پہلے جو انتخابات ہوئے جس میں بنی صدر، فوراً انقلاب کے فوراً بعد بنی صدر منتخب ہوئے، ان کے مقابلے میں جو امیدوار ظاہر ہوئے تھے تو ایک بڑی تعداد تھی، اور ان میں سے چند ایک کو موقع دیا گیا کہ آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور اس میں علماء دین کو نہیں آنے دیا گیا۔ امام نے کسی عالم دین کو، امامہ والے کسی کو الاؤ نہیں کیا، یعنی ایک طرح سے ابھی جس طرح بہت سارے کینڈیڈیٹ انہوں نے ڈی کوالیفائی کر دیے ہیں، تو اس وقت علماء، بہترین علماء، مثلا اس وقت موجودہ رہبر معظم، یہ بہترین شخصیت تھے، اور انہی کا نام آ رہا تھا کہ ان کو ہم انتخابات میں بنی صدر کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ رکھیں، یا شہید بہشتی تھے یہ کھڑے ہوں، لیکن امام نے منع کر دیا کہ نہیں، کوئی بھی عالم دین نہیں آ سکتا۔ اسی طرح پھر بعد میں جتنے انتخابات ہوئے، یہ 13واں صدارتی انتخابات ایران میں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 12 صدارتی انتخابات ہو چکے ہیں، اور ان میں ہر دور میں متعدد کینڈیڈیٹ آتے تھے، اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتے تھے۔ کچھ ایسے غیر سنجیدہ لوگ ہوتے تھے، وہ مزاحیہ طور پر آ کے نام لکھا جاتے تھے، چونکہ جمہوریت ہے، موقع ہے، تو کچھ ایسے ہوتے تھے جو واجد و شرائط نہیں ہوتے تھے، کچھ مختلف بہانوں سے، کچھ ایسے ہوتے تھے جو باقاعدہ بیرونی طاقتوں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے کہ آپ اس میں شامل ہوں، اور کچھ کھڑے ہی اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کو ڈی کوالیفائی کیا جائے، تاکہ انہیں ایک ایشو ملے اور وہ آگے فضا اٹھا سکیں۔ تو ایک تو ایران کی اندرونی ضرورت ہے، یہ اپنے نظام جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، ولایت اور جمہوریت کی ایک ترکیب ہے، اس میں ضروری ہے کہ یہ جو جمہوری در کھلا ہوا ہے ہر ایک کے لیے، عطا ولایت کا جو مخالف ہے، سسٹم کا مخالف، انقلاب کا مخالف، ایران کا مخالف، وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو ایسا ایک انہوں نے کنٹرول کے لیے ایک نظام رکھا ہوا ہے، تاکہ وہی لوگ آئیں جو نظام کے لیے بہتر کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، یا ایران کے حق میں کوئی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل انتخابات میں پیش آ سکتے ہیں۔ اس کو ایران مخالف طاقتیں بڑا ایشو بناتے ہیں کہ ان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور جمہوری انتخابات نہیں ہیں، یا اس میں فلاں معیار پورا نہیں کیا جا رہا۔ تو میرے خیال میں جیسا ساری دنیا میں جمہوریت جیسے چلائی جا رہی ہے، وہاں بھی ایسے ہی اپنے مقامی، جیسے پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر جو جمہوریت ہے، تو وہ اپنے مقامی مفادات کو نظر میں رکھ کر ڈیزائن کی جاتی ہے، تو ایران میں بھی
اسی طرح کی ایک جمہوریت نظام ہے جو ولایت کے سائے میں چل رہا ہے. تو یہ ان کی ایک ضرورت ہے یہ کام کرنا، اس کے بغیر ان کا نظام استوار نہیں رہ سکتا، مخصوصاً جو ایران کے ساتھ دشمنی پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور ایرانی نظام کو بدلنے کے لیے امریکہ اپنا بجٹ باقاعدہ اعلان کرتا ہے ولایت فقیہ کو ختم کرنے کے لیے. تو انتخابات ان کے لیے بہترین موقع ہوتے ہیں. سابقہ الیکشن میں وہ ان انتخابات میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کو کافی پیچیدہ بنا بھی چکے ہیں. قبلہ، آج کے ہم پروگرام میں اپنے ناظرین کے سوالات بھی ایڈ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک اور اہم سوال کی جانب آپ کی توجہ دلاؤں کہ یہ جو انتخابات سے پہلے عوام کے عدم اعتماد کا یہ جو پروپیگنڈا ہے جس پر آپ روشنی بھی ڈال رہے تھے، اور ہائی ٹرن آؤٹ پر انتخابات کے انجینئرڈ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، تو اس پر آپ روشنی ڈالیے. انتخابات ہمیشہ انجینئرڈ ہیں. ایک مثال بھی آپ نہیں لا سکتے. یعنی یہ کہنا کہ ایران میں یہ کام نہیں ہوتا، نہ ہوتا ہے. ان کو اپنے جو سسٹم ہے، ایرانی مفادات ہیں جو سیاسی، اور اس کے مطابق ہی انہیں اپنے انتخابات کو بنانا ہوتا ہے. اور ہر ملک یہی کام کر رہا ہے. جمہوریت آپ نان انجینئرڈ جمہوریت ایک صرف مفروضہ ہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی نان انجینئرڈ جمہوریت کسی بھی ملک میں، کسی بھی ملک میں نہیں ہے. یہ جمہوریت کی انجینئرنگ ہم انشاءاللہ ایک الگ سیشن کریں گے. میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے رضوی صاحب سے یہی عرض کر رہا تھا کہ زیادہ تر لوگ ممکن ہے ان کے ذہنوں میں جمہوریت اور انتخابات کے بارے میں سوالات زیادہ ہوں. ہم الگ سے ایک پروگرام اس میں رکھ سکتے ہیں جس میں یہ وضاحت ہوگی کہ جمہوریت حقیقت کیا ہے اور جو جمہوریت کے نام پر دنیا میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے. تو جو بھی جمہوریت کے ذریعے سے نظام اپنا چلا رہے ہیں تو اس کو انجینئرنگ کے ساتھ ہی ان کو سنبھالنا ہوتا ہے. ورنہ جمہوریت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں اگر آپ اس کے حقیقی تقاضوں کے مطابق کریں تو پھر یہ جتنے جمہوریت کے نام پر اقتدار میں آتے ہیں ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں. قبلہ، یہ جو کچھ خیانت کار ہوتے ہیں جو کہ تقریباً ہر سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں چھپے ہوتے ہیں، یہ اقتدار کے حصول کے لیے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. ان خیانت کاروں کے جو حربے ہیں وہ ممکنہ کیا حربے ہو سکتے ہیں؟ اس پر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ اصل میں خیانت کاروں کے حربے کیا ہو سکتے ہیں. ایران میں ایک چیز جو ناظرین کو جاننی چاہیے، خصوصاً سب کو جاننی چاہیے، خواہ وہ ایران کے بارے میں جو بھی ذہنیت رکھتے ہیں، کہ ایران کے سسٹم کو یعنی ولایت فقیہ کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ان کے مخالفین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. ایک زمانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ امریکہ نے جو کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ کر نہیں سکتا تھا، عاجز تھا یہ کرنے سے، ورنہ جو ان کے لیے ممکن تھا وہ انہوں نے کیا ہے. جنگ لڑی ہے اور ملک کے اندر ہر طرح کا بحران کھڑا کیا ہے اور کریں گے بھی. وہ ہر طرح کا دباؤ ایران پہ ڈال کر ایک چیز جو ایران میں انہیں سگنل ملے ہیں ایران کے اندر سے کہ یہ حربہ، یہ ہتھیار استعمال کریں تو مؤثر ہوگا، وہ یہ ہے کہ ایران کی حکومت کے خلاف، ایرانی نظام کے خلاف، ولایت فقیہ کے خلاف اور انقلاب اور انقلابی اداروں کے خلاف جب تک امریکہ اور خطے کے مخالفین اسرائیل وغیرہ زور آزمائی کریں گے، اس سے ایران اور مضبوط ہوا ہے. ایسا ہی ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایران اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا صدام کی جنگ نے اس کو مضبوط بنا دیا تھا. اسی طرح اور بعد میں امریکہ نے جتنے مخالف اقدامات کیے ہیں اس سے وہ اور زیادہ مضبوط ہوئے، جیسے پابندیاں لگائی ہیں اس طرح کی. لیکن ایک ہتھیار جو ایران پر واقعاً اثر کرتا ہے اور ایران کے اندر سے باقاعدہ باہر مخالفین کو یہ سگنل ملے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایرانی عوام کو دباؤ میں رکھا جائے. ایرانی حکمرانوں کو دباؤ میں رکھنے کے بجائے ایرانی عوام کو دباؤ میں رکھا جائے. معیشتی دباؤ ہو اور سماجی دباؤ ہو ان کے اوپر. اور یہ ایرانی عوام دباؤ میں جب آئیں گے تو پھٹیں گے، بولیں گے، اور ایرانی عوام ایرانی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے. پھر یعنی ایرانی عوام کے ذریعے سے ایرانی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے. یہ اصل حربہ ہے
جو ہے بھی بہت کارآمد ہے. اب یہ کوئی کہے کہ یہ مؤثر نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. اس طرح کے واقعات چند عرصہ پہلے ہوئے بھی ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے، دیگر ہر موقع پر وہ کوئی موقع گنواتے نہیں ہیں مخالفین. ایران کے اندر بھی ایک بڑی جماعت ایسے ہے، طبقہ ہے جو چاہتے ہیں یعنی کہ ایران کی موجودہ حکومت ولایت فقیہ سے متفق نہیں ہے. کچھ شاہ کے حامی ہیں، کچھ لیبرل ہیں، کچھ سیکولر ہیں، کچھ غیر مذہبی عناصر ہیں، مختلف دلائل ہیں. کچھ قومیت کے عناصر کو بیچ میں لے آتے ہیں. خوب یہ ساری چیزیں جو جمع ہوتی ہیں تو وہ جو موقع عوام کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اور عوام کو بحرانوں میں کا شکار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان میں سے انتخابات سب سے میں سمجھتا ہوں بہترین موقع ہوتا ہے کسی بھی ملک کے عوام کو دباؤ میں رکھ کر انہیں اپنے ہی حکومت اور نظام کے خلاف ابھارنے کے لیے. اور یہ موقع ایران مخالفین طاقتیں ضائع نہیں کرتیں، بھرپور طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. اور اندر ایران کے جو لوگ موجود ہیں وہ اور بیرون ایران کے باہر جو طاقتیں، یہ آپس میں انتخابات کے موقع پر یہ آپس میں مل جاتے ہیں. میری ایک کتاب گزشتہ یعنی ایران میں تقریباً 16 سال پہلے کہہ لیں، جو 16 نہیں 12 سال پہلے جو انتخابات ہوئے تھے 2009 میں تھے نا 2009 کے انتخابات میں ایران میں احمدی نژاد دوبارہ منتخب ہوئے تو ان کے رقیب جو تھے، حریف جو ہار گئے، انہوں نے دھاندلی کا الزام لگا کہ ملک میں بلوے شروع کرا دیے. بڑی سطح پر ہرج و مرج اور بحران ایران کے اندر پیدا ہوا. اسی موقع پر چونکہ وہاں کے مقامی آبادی اور لوگ اور سارے تو اس بحران میں یا عامی یا مخالف بن کر شامل تھے، ان کے پاس فرصت نہیں تھی. ہمیں طالب علمانہ توفیق نصیب ہوئی وہاں کے حالات کو جائزہ لے کر پڑھنے کا. تو انہی ایام میں شاید پہلے 1-2 مہینوں کے اندر ہی ایک کتاب ہم نے جو انگلش میں نشر ہو گئی، اردو میں نہیں ہو سکی، بھائی کہ تیار تھی اردو میں لیکن نشر نہیں ہو سکی. انگلش میں اسی وقت ہو گئی تھی، ڈیفیٹڈ والویٹ ریولیوشن ان ایران، ایران کے اندر شکست خوردہ مخملی انقلاب، یہ اس کا عنوان تھا. اس کے اندر تجزیہ کر کے بتایا گیا تھا کہ اس حرکت کے پیچھے کیا کیا ہوا تھا. وہ بہت دلچسپ داستان ہے. کتنے ممالک اس میں شریک ہوئے اور ایران کے اندر جو لابیاں تھیں انہیں کس طرح ٹرینڈ کیا گیا، اور ان کے جو پیچھے تھیوریسین تھے، ان کے ٹرینر تھے، کون کون سے ادارے عالمی سطح کے وہ آئے، انہوں نے آ کر ان کو تربیت کی. اور یعنی یہ سارا نظام جو انہوں نے بحران کھڑا کیا، اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ داستان تھی جو اس کتاب کے اندر نشاندہی کی ہم نے کہ یہ کچھ ہوا ہے. خوب یہ تو اس وقت ہوا، اور بہت اس وقت یعنی اتنا سمجھے کہ ایک جنگ سے زیادہ خطرناک صورتحال اس بحران نے ایران کے لیے کھڑی کر دی تھی. اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ ایران میں یہ لوگ سوچنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید اس بحران سے انقلاب نہ نکل سکے، یہ ختم کر دے گا، لے ڈوبے گا اس کو. لیکن ایسے ہوا نہیں، اور رہبر معظم کی تدبیر سے وہ شکست کھا گیا. لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اندرونی طور پر جو لابیاں تھیں انہوں نے بیرونی طاقتوں سے مل کر جو اتنا خطرناک بحران کھڑا کیا، اور اس سے ایرانی قیادت کی بصیرت کی وجہ سے اور اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ کنٹرول کر لیا بحران انہوں نے. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے مقابلے میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. بحران جو ابھی ہو رہا ہے وہ بہت شدید تھا، اور اسے انہوں نے چونکہ مینیج کر لیا ہے تو موجودہ کو بھی کر لیں گے. اور موجودہ میں بھی ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں جو بیرونی مخالفین کو یہ اقتدار چاہتے ہیں جو ملک کے اندر ہیں، اور باہر والے خواہاں ہیں کہ کوئی اقتدار پرست، چونکہ کمزور لوگ ہوتے ہیں اقتدار پرست. ہر ملک میں جو شخص اقتدار میں بھوکا ہے، تڑپ رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے، یہ سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، اور یہی دشمن کا مہرہ بنتا ہے.
بیرونی طاقتیں اسی کو اپنا ہتھیار بنا کر استعمال کرتی ہیں اس ملک کے اندر، اور ایران میں بھی کمی نہیں ہے اقتدار پرستوں کی، اقتدار کے بھوکے لوگوں کی، تو وہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تجربہ اتنا تکرار ہوا ہے، یعنی عوام کو بحرانوں کا شکار کر کے حکومت کے خلاف اور حکمرانوں کے خلاف اٹھانے کا، اور اس بحران سے نمٹنے کا ایرانی تجربہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اب باقی دنیا ایران سے دور رہتے ہیں دباؤ کی وجہ سے، لیکن انہیں سیکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بہت مواقع ہیں سیاسی بحرانوں سے کس طرح سے ایک سسٹم باہر آ سکتا ہے۔ یہ وہاں ایک اچھا خاصا تجربہ موجود ہے۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے کہ اندرونی طور پر وہ لوگ جن کی صلاحیتیں نہیں تائید کی شورائے نگہبان نے، ان میں ایک سابقہ جو بڑے اچھے صدر گزرے ہیں احمدی نژاد، بڑی شہرت انہوں نے دنیا میں پائی۔ میرے خیال میں کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اقتدار میں آ کر اتنی شہرت دنیا میں حاصل کی، اتنی مقبولیت کہ پوری دنیا کے عوام نے انہیں اپنے دلوں میں جگہ دی اور احترام کیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ سارا ضائع کیا، دوسرے ٹینیور میں آ کر بالکل الٹ کام کیا۔ اور آج خصوصاً وہ کھل کے، کیونکہ ان کی صلاحیت بھی تائید نہیں ہوئی، اور یہ خود ایک آپ توجہ کریں کہ ایران کے اندر حضرت استاد مصباح قدس سرہ بہت عظیم و شان ہستی تھے جن کا کچھ عرصہ پہلے وفات ہوگی، رحلت ہوگی، رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ہمیشہ اس نقطے کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہ جمہوریت ایک دن ہمارے گلے میں پڑ جائے گی اور مشکلات بہت کھڑی کرے گی۔ یہ پوری شدت کے ساتھ انہوں نے، اور اسی وجہ سے ان کی شخصیت کو ٹیرور کیا گیا، ان کی شخصیت کو بہت برے طریقے سے مسلا گیا۔ یعنی جتنا ظلم ان کے ساتھ ہوا اتنا کسی اور عالم دین کے ساتھ نہیں ہوا، صرف اس بنیاد پر ہی کہ انہوں نے یہ نشاندہی کی تھی کہ ایک دن یہ جمہوریت ہمارے گلے پڑے گی۔ یہ جو آپ اس کو رکھ رہے ہو، آپ کیوں مکمل اسلامی نظام جمہوریت سے بھی خالی کر کے تو کیوں نہیں قائم کرتے؟ ولایت کا ہی نظام ہو سارا۔ ابھی رہبر معظم کے ایک دیرینہ دوست ہیں ڈاکٹر جواد حجتی کرمانی، بڑے معروف عالم تھے، انقلابی، اور پہلا جو ایران کے اندر پارلیمنٹ بنی تھی، شورا بنی تھی، جس نے قانون بنایا ہے، آئین۔ انقلاب کے بعد ایران کا آئین جس مجلس نے لکھا ہے اس کے وہ رکن بھی تھے، اور بھی بہت سارے عہدوں پر رہے، اور بڑی اچھے محقق سطح کی شخصیت ہیں۔ انہوں نے ابھی اسی الیکشن میں جب شورائے نگہبان نے اکثر بڑی بڑی شخصیات کو ریجیکٹ کر دیا، تو انہوں نے خط لکھا ہے رہبر معظم کو، اور البتہ انہوں نے تنزیہ لکھا ہے۔ آپ ظاہراً بائیں کے رہبر معظم کے دوستوں میں سے شمار ہوتے تھے وہ، اور اکٹھے پہلے ان کے ساتھ کام کرتے رہے، خصوصاً رہبر معظم کی صدارت کے زمانے میں وہ بڑے قریبی ساتھی تھے ان کے۔ ابھی انہوں نے ایک خط لکھا ہے رہبر معظم کو، اور اس میں انہوں نے جو بات تنزیہ لکھی ہے، استاد مصباح کے نزدیک وہ بڑی سنجیدہ رائے تھی۔ استاد مصباح وہی رائے دیتے تھے، اور حجتی کرمانی بھی وہی رائے دے رہے ہیں، لیکن یہ تنزیہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے باقی لوگوں کی صلاحیتوں کو ریجیکٹ کر کے آپ نے ایک آدمی کو بنانا ہے، صدر بنانا ہے، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ انتخاب کے بجائے انتصاب کریں۔ یعنی آپ رہبر کو کہا کہ آپ لیٹر لکھ کے اپنی طرف سے حکم ولائی کے تحت منسوب کر دیں، شخصیت کا نام لیا، مثلا جس طرح ابھی لگ رہا ہے کہ آغا رئیسی، سید ابراہیم رئیسی جو عدلیہ کے سربراہ ہیں، ان کا ظاہر بن رہا ہے سینیریو کہ وہ جیتیں گے الیکشن، چونکہ ان کے مقابلے میں کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ جو تھے وہ بھی نہیں تھے، کبھی ان کے مقابلے میں کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ آیا ہی نہیں۔ لاریجانی صاحب کو سمجھا جا رہا تھا، لیکن وہ پہلے کئی دفعہ شکست کھا چکے ہیں صدارتی انتخابات میں، اور بری طرح شکست کھا چکے ہیں۔ ابھی تو کافی ان کی شہرت بھی متاثر ہوئی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی یعنی اگر یہ ریجیکشن نہ ہوتی تو بھی رئیسی صاحب کے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ آپ سیدھا رئیسی صاحب کو صدر کے طور پہ منسوب کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ انتخابات میں اتنا پیسہ لگے گا، انہوں نے لکھا ہے اتنے کھرب روپیہ لگے گا انتخابات کرانے پر، اور بہت پیسہ لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بوجھ بھی بنے گا بجٹ پہ اوپر، اور ملک اور قوم،
اور ہم پابندیاں بھی ہیں ہم پر، تو یہ سارا ٹنٹا ختم کریں اور آپ حکم لکھ کے کہہ دیں کہ یہ صدر مملکت ہے۔ انہوں نے یہ تنزیہ کہا ہے، یعنی یہ کہنے کے لیے کہ ایران میں کوئی جمہوریت نہیں ہے اور انجینئرڈ ہے سارا۔ استاد مصباح اس کے اعتقاد رکھتے تھے کہ یہی ہونا چاہیے کہ ولایت فقیہ کے نظام میں انتصاب ہونا چاہیے، جس طرح امامت کا نظام ہے۔ امام علی علیہ السلام جب کہیں کوئی گورنر، کوئی والی، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر، وہ انتخاب تو نہیں کرتے تھے، انتصاب کرتے تھے، منصوب کرتے تھے کہ میری طرف سے تم منصوب ہو فلاں کام کے لیے۔ تو ولایت فقیہ کے نظام میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ استاد مصباح کا اعتقادی نظریہ تھا، اور ڈاکٹر جواد حجتی کرمانی کا یہ تنزیہ قول ہے۔ انہوں نے جمہوریت کی خاطر یا جمہوریت کی ہمدردی میں یہ تنزیہ بات کی ہے انہوں نے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ سابقہ صدر احمدی نژاد، جو اتنی شہرت بھی انہوں نے پائی اور پھر اس شہرت سے نیچے بھی آئے، آج مکمل طور پر اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر میری صلاحیت کی تصدیق نہیں ہوئی تو میں ملکی راز فاش کروں گا، اور اتفاقاً انہوں نے آج سے شروع کر دیا ہے۔ آج پہلا راز اپنا انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے، ایٹمی جو ایران کا سسٹم ہے اس کے متعلق انہوں نے ظاہر ہے یہ ایک انہوں نے اور ظاہر ملک کا سربراہ رہا ہے 2 ٹینیور میں 8 سال، تو ان کے پاس تو بہت سارے راز ہیں۔ تو انسان اقتدار کی خاطر یہاں تک آ جائے تو یہ خطرناک صورتحال ہے، اور یہ بھی جمہوریت کا ہی نتیجہ ہے نا۔ ولایت کا اگر نظام ہوتا تو یہ نہیں ہونا تھا، چونکہ ایران میں جتنے صدر منتخب ہوئے ہیں، پہلی انتخاب ہوا تو بنی صدر بنے، 1.5 سال ٹوٹل حکومت کر سکا، خیانت کے جرم میں اس کو معزول کیا گیا اور بھاگ گیا ملک سے۔ لوگوں نے انتخاب کیا تھا، 1.5 سال بعد لوگوں کے انتخاب کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ایران مخالف طاقتوں کے ساتھ مل کے جنگ کے زمانے میں، اور مجرم کے طور پر ابھی بھی پیرس میں ہے وہ بنی صدر، خائن کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ خواب پہلا جمہوری انتخاب تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ ان کے بعد بنی صدر کے بعد جو صدر بنے وہ ایران میں ایک بڑی آئیڈیل شخصیت سمجھے جاتے ہیں، بہت ہی، جس طرح امریکہ کے اندر جو مقام دیتے ہیں نا یہ ابراہم لنکن کو، ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا اور اس نے امریکہ کو اسٹیبل کیا، یہی حیثیت تھی۔ یہ ایک ہاکر جس کو کہتے ہیں نا، روڈ پہ چھابڑی بیچنے والا، آوازیں لگاتے تھے نا، یہ غریب خاندان کا ایک بچہ، پڑھتا بھی تھا ساتھ، شام کو وہ ریڑھی بھی لگاتا تھا، چھابڑی لگاتا تھا۔ وہاں سے یہ پھر معلم بنا، پھر اور ترقی کرتے کرتے ملک کا صدر بنا۔ تو ان کو ایک بڑی آئیڈیل شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ محمد علی رجائی دوسرے تھے، یہ چند ماہ ہی رہے صدر، شہید ہو گئے یہ۔ ان کے بعد پھر انتخابات ہوئے، تو تیسرے انتخابات میں موجودہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمٰ خامنئی دامت ظل اللہ علیہ یہ صدر منتخب ہوئے تیسرے صدر کے طور پر۔ تو ان کو پھر 2 ٹینیور میں صدر ان کو موقع ملا، وہ تو شہید ہو گئے رجائی، پھر اس کے بعد رہبر معظم آئے۔ رہبر معظم جب صدر تھے تو اس وقت ایران میں پارلیمانی نظام تھا، صدارتی نظام نہیں تھا۔ یعنی میں نے خود سنی تھی ایک تقریر رہبر معظم کی، اس وقت بحیثیت صدر قم میں انہوں نے تقریر کی تھی، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس موجودہ صدر ایران کا ایران کے موجودہ بجٹ میں صرف اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 15,000 تومان کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا میری تنخواہ 15,000 تومان ہے اور یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں یہ مہینے میں، اس سے زیادہ میں ملکی بجٹ میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ ایران کی اصطلاح ہے تشریفاتی، یعنی ایک تکلفاتی سیٹ ہے، جیسے انڈیا کا صدر ہے یا جیسے پاکستان کا موجودہ صدر صاحب ہیں، ان کی کوئی اختیارات نہیں ہے۔ پارلیمانی نظام میں صدر کا کوئی اختیار انتظامی نہیں ہوتا۔ جب رہبر معظم صدر تھے تو پارلیمانی نظام تھا، اور میر حسین موسوی جو بھی ایک مخالف مجرم کے طور پر اور فتنہ گر کے طور پر ہیں اور پابندیوں میں ہیں، ایک طرح کے نظر بندی پہ ہیں،
یہ وزیر اعظم تھے. رہبر معظم جب صدر تھے تو وہ وزیر اعظم تھے اور سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس تھے. یعنی اس وجہ سے صدر کے اختیار نہیں تھے. بنی صدر با اختیار صدر تھا. اس کے بعد صدارتی اختیارات بہت محدود ہو گئے اور وزیر اعظم کے اختیار میں تھے. پھر امام کی رحلت ہوئی. امام کی رحلت کے بعد رفسنجانی صاحب صدر بنے اور انہوں نے پارلیمانی نظام ختم کر کے آئین میں تبدیلی کروا کے پارلیمانی نظام ختم کر کے صدارتی نظام بنایا جو اب ابھی تک جاری ہے اور سارے اختیارات صدر مملکت کے پاس آ گئے. اور بہت ہی ایک طاقتور صدر مملکت کے طور پر انہوں نے 8 سال حکومت کی ہے صدر رفسنجانی نے اور اپنا ایک عہد گزارا ہے. لیکن جب یہ منتخب شخصیت یعنی پہلے منتخب عوام کے بنی صدر تھے جو خیانت کر کے بھاگ گیا, لوگوں نے جس کو چنا تھا خائن نکلا. دوسرا صدر شہید ہو گئے. تیسرے صدر بے اختیار تھے اور ان کا بیچ میں کوئی عمل دخل یعنی پورے ایران میں اگر ہم دیکھیں وہ شخصیت انقلاب کے آغاز سے لے کر آج تک جن کے اوپر کوئی گرفت نہیں کر سکا, کوئی ان کے کردار میں, کوئی ان کے عمل میں جو بالکل محفوظ رکھا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو اقتدار کی آفات سے, وہ رہبر معظم تھے کہ نہ بیت المال میں کبھی اس طرح تصرف کیا, نہ اور اختیارات رکھنے کے باوجود, رہبر بننے کے باوجود. رفسنجانی صاحب نے ڈٹ کے حکومت کی, بھرپور دبنگ حکومت کی اور پھر ایران کے لیے مسائل بھی کھڑے کیے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی متہم ہو گئے. صدر بننے کے بعد ایک ٹینیور گزارا, ان کے بعد سید محمد خاتمی صدر بنے, 8 سال انہوں نے 2 ٹینیور گزارے. وہ بالکل ایک لیبرل انداز کے تھے. ابھی ان پر پابندی ہے, ایرانی ٹی وی, اخبار, میڈیا صدر خاتمی کا نام تک نہیں لے سکتا. ان کو فتنوں کے سرغنوں میں شمار کیا جاتا ہے ایران کے اندر. یعنی 4تھا یا 5واں منتخب عوام کا جمہوری صدر, وہ آج ایران میں اس کی یہ حالت ہے کہ اس کا نام لینا جرم ہے, عدالت میں کیس ہو جاتا ہے, FIR کٹ جاتی ہے اگر آپ 8 سال حکومت کرنے والے جمہوری صدر کا نام لیں وہاں پر اپنے میڈیا میں. رفسنجانی صاحب بھی ایسے حالت ان کی جا پہنچی کہ جب ایک ٹینیور گزرنے کے بعد دوبارہ احمدی نژاد کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو پہلے الیکشن میں ہار گئے احمدی نژاد سے, دوسرے الیکشن میں ریجیکٹ ہو گئے. اب آپ توجہ کریں کہ اتنی اعلیٰ پوسٹوں پر رہنے والا آدمی, امام خمینی کے زمانے میں, امام خمینی کے بعد سب سے طاقتور شخصیت, یہ جب ایران کا 8واں یا کون سا الیکشن ہوا, 5واں میرے خیال میں, چھٹے الیکشن میں جیتے, 7ویں الیکشن میں ہار گئے, 8ویں صدارتی الیکشن میں نااہل قرار پائے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ رہبر کے پالیسیوں کے خلاف چلے ہیں. یہ بھی جمہوریت کا یہ نتیجہ نکلا. خاتمی صاحب آج موجود ہیں. ان کا جیسا بتایا کہ ایران کے اندر نام بھی لینا جرم سمجھا جاتا ہے. احمدی نژاد بہت مقبول صدر, ایران کے سب سے مقبول صدر بنے, شہرت دنیا میں, یعنی باقی ایرانی صدر ایران کے اندر مقبول تھے, احمدی نژاد نے دنیا میں شہرت اپنی پیدا کی اور احترام اپنا بنایا. لیکن جس سرعت سے, تیزی سے شہرت حاصل کی, اسی تیزی سے چھلانگ بھی لگائی. اور اب ایران کے اندر اس وقت موجودہ دور میں وہ بالکل سمجھے کہ سسٹم کے خلاف اور انقلاب کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو کے, جو رہبر معظم نے ابھی چند دن پہلے تقریر میں کہا کہ جو بات دشمن کو کرنی چاہیے وہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ جب الیکشن ان کے حق میں ہو تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں دڑا دڑ شرکت کرو الیکشن میں, جب الیکشن ان کے خلاف ہو, یہ ان کو موقع نہ ملے تو یہ لوگوں کو روکتے ہیں کہ اب الیکشن میں شرکت نہ کرو. تو ان کے نزدیک الیکشن حرام ہو جاتا ہے, غلط ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ جمہوریت کی ذات میں نا ایسے پیچیدگیاں ہیں کہ جو ٹھیک نہیں کی جا سکتی. علامہ سب سے بہترین تجزیہ جمہوریت کا, یہ الگ ہم بات کریں گے, علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں کیا معروف ابلیس کی مجلس شورا.
بہت خوبصورت نظم ہے، اور اس کے اندر وہ انہوں نے خوبصورت تجزیہ کیا کہ یہ ہم کسی اور موقع پر وضاحت کریں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو جمہوری عمل ایران کے اندر ہے، اس جمہوری عمل کو مینیج کرنا ولایت کے نظام کے ساتھ، انقلابی قدروں کے ساتھ اور نظریاتی ریاست کے ساتھ جمہوری عمل چلانا، یہ اپنی خاص دشواریاں رکھتا ہے، اور وہ دشواریاں ابھی ظاہر ہو رہی ہیں اور یہی کمزوریاں بھی بن جاتی ہیں۔ لہٰذا ابھی لوگوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں یہ ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس کے اوپر، چونکہ یہ زخم خوردہ ہیں تو ان کے جذبات ابھار کے اور ان کو اس ذریعے سے کریں۔ لیکن میرے خیال میں ایران میں چونکہ بحرانوں سے نمٹنے کا بہت بڑا تجربہ ہے، باقی ساری دنیا سے زیادہ ہے ان کے پاس، تو وہ اس سے نکل جائیں گے، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ قبلہ، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہم اپنے ناظرین کے سوالات بھی اس میں شامل کریں گے، تو میں اپنے ساتھی میزبان جناب عمار رضوی صاحب سے کہوں گا کہ وہ جو ناظرین نے ہمارے سوالات بھیجے ہیں، آپ ایک ایک کر کے ان کو اگر قبلہ کی نظر کریں۔ ناظرین، آپ اپنے سوالات ہمارے نمبر 0333617717 پر ارسال کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ besatnews.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے، سید حسینی پوچھتے ہیں کہ ایرانی صدارتی انتخابات کیا جمہوری نظام سے مربوط ہیں یا انتظامی امور سے مربوط ہیں، اور اگر انتظامی امور سے مربوط ہیں تو اس کا ڈھانچہ کیسا ہے؟ اب اسی سوال کے بہانے سے میں یہ پہلے وضاحت کر دوں کہ آپ دیکھیں دنیا میں انتخابات جب ہوتے ہیں، جمہوری نظام ہوتا ہے، تو جمہوری نظام چلتا ہی سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر ہے۔ جمہوریت کا لازمہ یا جمہوریت کے رکن جو ہے وہ احزاب ہے، تحزب ہے، سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی، جہاں ہے وہ نام نہاد ہے، سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر چلتا ہے۔ چونکہ لوگوں کو انتخابات میں لانا انہی جماعتوں کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اپنے حامیوں کو لانا اور ان سے ووٹ لینا۔ میں نے جیسے کہا تھا نا کہ جمہوریت انجینئرڈ ہی ہوتی ہے، جمہوریت کہیں بھی آپ کو خالص ناب جمہوریت زمین پر نظر نہیں آئے گی ان گزشتہ 200-250 سالوں میں جب سے جمہوریت کا نطفہ منعقد ہوا ہے اور جمہوری نظام بنے ہیں۔ ایک دفعہ بھی خالص نظام کیوں؟ سب سے پہلے جاتے ہیں لوگوں، مثلا اپنے ملک میں ہم نے دیکھا ہوا ہے نا، باقی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، انڈیا میں بھی ایسے ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ سیاسی جماعتیں جاتی ہیں، لوگوں کے ذہن بناتی ہیں، یہ انجینئرنگ ہے۔ پہلے ان کو جا کر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، وعدے دیتے ہیں، الیکشن کے موقع پہ کیا نہیں کرتے، پیسہ خرچ کرتے ہیں، دڑا دڑ خریدتے ہیں لوگوں کو، اسی کو انجینئرنگ کہتے ہیں نا۔ یہ انجینئرنگ سیاسی جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں، پھر لوگوں کے ذہن بنا کر ان سے ووٹ ڈلواتے ہیں۔ ایران میں جماعتوں کا رول بہت کمزور ہے، جس کو ہم یہاں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یعنی مقتدر طاقت جس کے ہاتھ میں اصل اقتدار ہوتا ہے ملک کا، وہ اسٹیبلشمنٹ ایران میں اس کا زیادہ زور ہوتا ہے کہ آپ الیکشن میں آئیں۔ بس وہ سب سے زیادہ تاکید رہبر کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ آئیں الیکشن میں شریک ہوں، یا دیگر جو انقلابی شخصیات ہیں، انقلابی جو عہدیدار ہیں، وہ لوگوں کو بہت اکساتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا اگر ایران میں ایک ایسا الیکشن ہو جس میں سیاسی جماعتیں لوگوں کو کھینچ کے لائیں، تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ سب آتا ہے تاکہ وہ جو اصل اقتدار ہے، حکمرانی ہے، وہ تاکید کرتے ہیں۔ ایران میں جمہوریت کا مطلب یہ ہے، ایران کی جمہوریت کا، اسلامی جمہوریت نہیں، ایران میں رائج موجود جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ووٹ دے کر سسٹم انقلاب ولایت فقیہ کی حمایت کا اعلان کریں۔ یہ بالکل واضح ہے ان کے بیانات میں۔ ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ووٹ جس کو مرضی ہے دو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ لوگ دھڑا دھڑ آئیں، کثرت سے آئیں، زیادہ آئیں اور بڑے تعداد میں شریک ہو کے ووٹ دیں۔ چونکہ اس ووٹ کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ عوام سسٹم کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، ولایت کے ساتھ ہیں، ولی فقیہ کے ساتھ ہیں۔ ایران میں ووٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہیں، ایران میں ووٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سب رہبر کے ساتھ ہیں، جس کو بھی ووٹ دیا، جس نے بھی۔ اس لیے وہاں پر ولی فقیہ اور انقلابی طاقتوں کا اور علماء اور مراجع کرام، ان کا بہت زور ہوتا ہے کہ لوگ آئیں۔
اس سے بے نیاز ہو کر کہ کون جیتتا ہے یہ ثانوی بات ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں۔ جیسے بعد میں اگر بات کہیں آئی تو میں عرض کروں گا، اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ مثلا اسلام میں جمہوریت کیا ہے؟ اسلام میں جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، یہ جمہوریت ہے۔ اولی الامر تعیین کرنا نہیں ہے، اسلام میں ہے کہ آپ اطاعت کرو۔ ایران میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حمایت کرو اپنے الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، مثلا پارلیمنٹ کے الیکشن ہیں تو بھرپور ووٹ ڈالو، خبرگان کے الیکشن ہیں بھرپور ووٹ ڈالو، بلدیاتی الیکشن ہیں بھرپور ووٹ ڈالو، صدارتی الیکشن ہیں بھرپور ووٹ ڈالو، 3-4 طرح کے الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اس سے وہ رزلٹ یہ لیتے ہیں کہ آپ زیادہ ووٹ ڈالو تاکہ دنیا کو یہ میسج ملے کہ ساری ایرانی عوام سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ اب یہاں ایران میں مثلا پاکستان میں اگر کوئی بیرونی طاقت انڈیا میں یا باقی کسی جمہوری ملک میں مداخلت کرے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ جتانے کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں جیسے موجودہ پارٹی ہے تو ان کو سب نے اپنا اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، اسٹیبلشمنٹ نے، فلاں نے، کہ یہ پارٹی جیتے۔ ایران میں باقی جو ملک ہیں دخالت کرتے ہیں، جیسے امریکہ ہے یا عرب ممالک ہیں، ان کی یہ نہیں ہوتی رائے کہ ایران میں آ کر مثلا فلاں آدمی کو ووٹ ڈال دیں، اصلاح پسند ہے، ریفارمسٹ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر وہ ایران کے انتخابات میں مداخلت کرتے ہیں، جیسے امریکہ روس میں کرتا ہے، روس امریکہ میں کرتا ہے، تو روس نے مثلا ٹرمپ کو جیتنے میں مدد دی، یہی مداخلت ہوتی ہے۔ ایران کے انتخابات میں مداخلت یوں نہیں ہوتی کہ کس کینڈیڈیٹ کو دینے کس کو نہ دیں، بلکہ ایران میں باقی ساری دنیا کی یہ تاکید ہوتی ہے کہ لوگ ووٹ نہ ڈالیں، بائیکاٹ کریں۔ ابھی بھی زیادہ زور اس پہ لگایا جا رہا ہے کہ عوام سرے سے شرکت ہی نہ کریں، اور ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینیور بہت تھوڑا ہوگا، لوگ نہیں آئیں گے، فلاں ہوگا۔ ابھی سے یہ ماحول بنانا شروع کر دیا کہ لوگ نہ آئیں۔ لوگ، چونکہ ایران میں الیکشن کا مطلب فلاں فلاں کا جیتنا نہیں ہوتا، ایران میں الیکشن کا مطلب ولایت فقیہ کی حمایت یا انقلاب کی حمایت سمجھا جاتا ہے، اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی انجینئرنگ کرتے ہیں کہ کون جیتے کون نہ جیتے، یہ انجینئرنگ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، لیکن لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں یہ ان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے وہاں پر۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اسد بھائی کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں ناظرین کے۔ بالکل، سوالات بہت زیادہ ہیں، اور ہم نے ایک دن کا پہلے اعلان کیا تھا، پھر بھی بہت سے جو مومنین ہیں انہوں نے سوالات ہمیں بھیجے ہیں، برطانیہ سے، آسٹریلیا سے، اور بہت سے پاکستان سے بہت سے سوالات ہمیں موجود ہوئے ہیں۔ ان کو ہم ترجیح دے رہے ہیں کہ جو موضوع سے مربوط سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو ہم شامل کریں گے، اور یہ نشست جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا کہ جاری رکھیں گے کی کوشش کریں گے، تو سارے سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں، انہیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے۔ یہ کثرت سوالات کی وجہ سے آپ کو پسینہ آ رہا ہے؟ سوالات واقعی بہت زیادہ ہیں، اور ابھی ساتھ ساتھ لائیو وصول بھی ہو رہے ہیں۔ اکثر کے جوابات جو ہے وہ ذکر ہو گئے جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی، جس طرح کہ برادر ہے واجد حسن، انہوں نے اسکردو سے سوال کیا ہے کہ ایران میں جب بھی صدر منتخب ہوتے ہیں وہ اکثریت ان میں جو ہے انقلابی نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ الیکشن کی کوئی خامی ہے یا اور کوئی مشکل ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے انقلابی نہیں ہوتے۔ مثلا یہ جتنے بھی بنے ہیں صدر، یہ انقلابی تھے، یعنی انقلاب کے ساتھ شامل تھے۔ البتہ انقلابی ہونے کا خود ایک معنی ہے خاص، کہ انسان کی فکر انقلابی ہو، شخصیت انقلابی ہو، سوچ انقلابی ہو، معیارات انقلابی ہوں، جہت انقلابی ہو۔ یہ انقلابی، یہ اس معنی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے جو برادر جنہوں نے سوال کیا ہے۔ اس طرح کا انقلابی بہت نایاب ہوتا ہے۔ اس طرح کے انقلابی اگر آپ چنیں تو میرے خیال میں سید علی خامنئی ہی نکلیں گے۔ باقی جو انقلابی ہوتے ہیں، یعنی انقلاب سے جڑے ہوئے، انقلاب کے حامی، انقلاب کے سپورٹرز، یا انقلاب سے فائدہ اٹھانے والے، وہ انقلابی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ نظریاتی انقلابی نہیں ہوتے، نہ کوئی انقلابی کسی پروسیجر کو طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن بالعموم جو شخصیات ایران میں آئی ہیں الیکشن کی حد تک، جن کی تائید کی جاتی ہے، یہ سب انقلابی ہوتے ہیں۔
نہ اس کیٹیگری کے انقلابی جو خاص اصطلاح جو میں نے استعمال کی ہے کہ جس میں ان کا جو وہ خمیر ہے، طینت ہے، وہی انقلابی ہو، انقلابی طینت سے بنے ہوئے انقلابی یہ بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں، ابھی بھی نایاب ہیں، خود ایران کے اندر بھی نہیں ملیں گے آپ کو۔ وہ ملا رومی کا جو شعر ہے، علامہ اقبال نے بھی اپنے مثنوی کا آغاز اس سے کیا ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر از دی و دد ملولم و انسان مارزوست، گفتیم کے می پیدا نہ شود گشتے ایم ما، گفتہ کہ ہمن کے پیدا نہ شود ہمن مارزوست۔ تھوڑا سا شاید مصرع میں آگے پیچھے کر رہا ہوں، یعنی ایک شخص لالٹین لے کر دن کے وقت ڈھونڈ رہا تھا، ایک بزرگ دانا آدمی، تو ہم نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا انسان ڈھونڈ رہا ہوں، میں یہ کیڑے مکوڑوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں ملتا انسان، تو اس نے کہا وہ جو نہیں ملتا وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انقلابی بنے گا تو موجود ہوگا نا، لیکن جب ایک انقلابی ریلا بہتا ہے، چلتا ہے، انقلاب بہت ساری میدان بناتا ہے، فرصتیں فراہم کرتا ہے، تو پھر بہت سارا ریوڑ انقلاب میں گھس جاتا ہے اندر فائدہ اٹھانے کے لیے۔ لیکن انقلابی ہونا یہ ایک الگ ہے، لیکن یہ عمومی معیار اگر رکھیں ہم انقلابیت کا، یعنی ہر حامی انقلاب انقلابی ہے، ہر شخص جو انقلاب کی کوئی خدمت کر رہا ہے وہ انقلابی ہے، یا ہر شخص جو انقلاب سے ہمدردی رکھتا ہے انقلابی ہے، اس معنی میں دیکھیں تو یہ سارے انقلابی تھے، اور جب آئے ہیں انقلاب کے لیے تو اچھی نیتیں لے کر آئیں، لیکن اقتدار، جیسے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی لغزش گاہ ہے کہ جہاں پر انسان پھسل جاتا ہے، اور اقتدار ان میں سے سب سے خطرناک لغزش گاہ ہے کہ ہر آدمی ڈگمگا جاتا ہے وہاں پر۔ بڑے بڑی شخصیات جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہاں آ کے پھسل جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ بعض شخصیات ہیں جیسے رہبر معظم ہیں یا امام خمینی ہیں، ان کی شخصیت کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آ کے پھسلے نہیں ہیں، اقتدار نے ان کو بالکل پریشان نہیں کیا، اپنا تعادل توازن قائم رکھا ہے ان شخصیات نے، لیکن بعض نہیں رکھ پاتے۔ مثلا مثال احمدی نژاد صاحب ہیں، یہ ایک غریب خاندان کا، وہی چرواہے کا بیٹا تھا یہ، اور یہ جب اقتدار میں آیا تو بہت عاجز، منکسر، خاکی مزاج انسان تھا، لیکن جو آگے چلتا گیا، لوگوں کا مقبولیت لوگوں کی دیکھتا گیا، تو اسی طرح پھر اس کے اندر تبدیلیاں آتی گئیں، اور آج وہ ہر چیز کو چیلنج کرنا اس نے شروع کر دیا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انقلابی اس فضا کے اندر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا۔ بس یوں نہیں ہے کہ جو یہ اول سے ہی خراب لوگ تھے یا ہو گئے، نہ، مثلا ٹھیک لوگ تھے انقلاب، جیسے رفسنجانی صاحب ہیں، ان کی بہت عظیم الشان خدمات ہیں انقلاب کے لیے۔ شاید ہم یوں رکھیں کہ اگر سارے انقلابیوں کو ایک طرف رکھیں اور اس شخص کو ایک طرف رکھیں تو اس کی خدمات ان سے پھر بھی زیادہ ہوں گی، اتنا انقلاب کی زیادہ خدمت کرنے والی شخصیت ہے یہ، لیکن جب اقتدار میں آئے تو اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ اقتدار یعنی کہ ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک سخت امتحان ثابت ہوا۔ سخت امتحان ہوتا ہے۔ ایک بڑی معروف شخصیت ہیں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بہت فیصلہ کن کردار، جنہوں نے صدر اسلام میں تاریخ میں بڑے تاریخی فیصلے کیے اور جن کی وجہ سے تاریخی رخ بنا ہے، عبد الرحمن ابن عوف، بہت معروف شخصیت ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دو قسم کے امتحانوں میں ڈالے گئے، ایک محرومی کا امتحان تھا رسول اللہ کے زمانے میں، فقر و فاقہ اور افلاس، تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے سارے، وہ امتحان پاس کر لیا، اس میں نہیں ڈگمگائے۔ لیکن جب نعمتوں کا امتحان آیا، جب ہمارے پاس کثرت آ گئی، مال آ گیا، منال آ گیا، تو وہ خود بہت مالدار لوگوں میں سے تھے، معروف ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں نہیں اپنے آپ کو بچا سکے، سنبھال نہیں سکے، یہاں ڈگمگا گئے ہم لوگ۔ تو اس طرح اللہ جب امتحان لیتے ہیں نا کسی شخص سے، تو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دفعہ محروم رکھ کے اور ایک دفعہ سب کچھ دے کے اس کو، اور اقتدار کہ یہاں کیسا ہے، یہاں پزل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت ہیں، 25 سال اقتدار سے محروم ہیں تو وہی علی ہیں، یہی شخصیت محروم اب تخت پہ آ بیٹھی ہے تو وہی علی ہے، ایک ذرا برابر، منہ برابر، نہ ذہنیت میں فرق آیا، نہ رویے میں فرق آیا، نہ گفتگو میں فرق آیا، نہ
رہن سہن میں فرق آیا، نہ چال چلن میں فرق آیا، کسی چیز میں ذرا برابر کسی نے فرق نہیں دیکھا. یہ توازن شخصیت کا قائم ہو جائے تو پھر نہیں ڈگمگاتا، لیکن باقی سارے ہو جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں. بس جو ایران میں شخصیات انقلاب تک آئی ہیں، اقتدار تک آئی ہیں، تو اقتدار نے ان کو در حقیقت نقصان پہنچایا ہے. جی ہاں سب تمام موضوعات تقریباً کلیئر ہو چکے ہیں، لیکن یہ رسماً ہی کچھ پوچھنے پڑیں گے سوال کہ آپ کی گفتگو سے ہر چیز واضح ہو چکی ہے. لیکن نکی جو حضرات جن کے سوالوں کے جواب آ چکے نا، آپ ان کا نام بھی لے لیں تاکہ انہیں یقین ہو کہ آپ نے ان کے سوالات دیکھ لیے. جن لوگوں نے سوالات بھیجے آپ ان کے نام لیتے ہیں. یہ سوال ایک ہے، نکی حیدر صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ حکومتی عہدیداروں کی سفارت کاری کو اہمیت نہ دینے اور معاملات کا جنگی کمانڈرز کے ہاتھ میں ہونے کے الزام کی کیا حقیقت ہے؟ بھلے یہ بھی ایک بہت ہی عجیب کام ہوا ہے ایران کے اندر کہ ایران کے وزیر خارجہ موجودہ محمد جواد ظریف صاحب نے اپنے ایک خصوصی انٹرویو میں جو انہوں نے کابینہ کے رکن کے طور پر ریکارڈ کروایا تھا خود کابینہ کے اندر ہی، اس میں انہوں نے یہ بات ریکارڈ کروائی جو بعد میں لیک کی گئی جان بوجھ آڈیو کر لیک. اسی الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے. وہ یہ انہوں نے کی تھی کہ مثلاً وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے جو سفارتی میدان سنبھالا ہے اور ایران کی ساری مشکلات حل کر رہے تھے، ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، معاہدے کر دیے ہم نے، اور وہ سب ناکام ہوئے. وہ معاہدے بھی سارے ناکام ہو گئے، وہ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے، اور ایران پر پابندیاں اور بڑھ گئیں، اور کوئی وعدے جو ہم نے کیے ہوئے تھے لوگوں سے ان میں سے کچھ بھی پورا نہیں ہوا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ ساری دنیا تو ان کو ناکام کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ معاہدے کر کے بھی، اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر کے بھی تم وہیں کھڑے ہوئے ہو، ہر چیز ان کی بات مان کے تم وہیں کھڑے ہوئے، تو حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو شکست ہو گئی ہماری. تو یہ بڑی خفت تھی ان کے لیے، سفارتی عملے کے لیے یا حکومتی وزارت خارجہ کے لیے. انہوں نے اپنے دفاع میں یہ بات کی ہے کہ اصل میں ہمیں ناکام کیا گیا ہے، اور ناکام کرنے میں انہوں نے بھی دو، جس طرح میں نے کہا نا کہ ایران کے اندر ایک اندر سے سگنل ملتا ہے باہر، اور باہر والی طاقتیں اس کے مطابق پالیسی بناتی ہیں. انہوں نے یہی کام کیا یہاں پر، اور جو بات کی ہے اس میں بھی یہی فارمولہ انہوں نے بتایا کہ ایران کے اندر سپاہ پاسداران جو جنگی میدان کے لوگ ہیں، کمانڈرز ہیں، انہوں نے ایران سے باہر بہت بڑا محاذ کھول لیا ہے دیگر ممالک کے اندر. مثلا عراق کے اندر انہوں نے داعش کا مقابلہ کیا ہے، سوریہ کے اندر داعش کا مقابلہ کیا ہے، فلسطین کی حمایت کرتے ہیں یہ، یمن میں جا کر، لبنان میں، یہ وہ خطے ہیں جہاں پر ایران نے بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور ساری دنیا اس کو مانتی ہے، مخالفین بھی اور دوسرے بھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو سفارتی ناکامی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جنگی کمانڈر جب بھی ہم سفارتی محاذ پر کسی فیصلہ کن مرحلے میں پہنچتے تھے، اسی وقت جنگی کمانڈر میدان جنگ میں کوئی ایسا اقدام کر دیتے تھے جس کا اثر مذاکرات پہ پڑتا تھا اور ناکام ہو جاتے. میں اس کی مثال پاکستان کی دیتا ہوں. پاکستان میں نواز شریف کی جب حکومت تھی اور انڈیا میں واجپئی صاحب کی حکومت تھی، وزیر اعظم وہ تھے، نام پورا کیا ہے واجپئی صاحب؟ اٹل بہاری واجپئی. ہندوستان کے جتنے حکمران ہیں ان میں وہ ایک شخصیت تھی جو ادیب تھے، بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرتے تھے اور بڑا انسان کو لطف آتا تھا. ان کی شاعر بھی تھے خود وہ، اور ادیبانہ گفتگو کیا کرتے تھے. وہ بہار کے تھے، ظاہر ہے بہاری تھے، تو اٹل بہاری واجپئی. پاکستان ہندوستان کے دیرینہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، کافی پیچیدہ تعلقات ہیں. تو پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے کوشش کی اور ایک قربتیں فاصلے کے بعد، جنگی ماحول کے بعد اور دشمنیوں کے بعد تھوڑا سا دوستیوں کی طرف آگے بڑھے. اور وہ میرے خیال میں بارڈر سے ہی آئے تھے، لاہور واگا بارڈر سے ہی آئے تھے، بائی روڈ آئے تھے. اس وقت یہاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور ان دونوں نے آپس میں ملاقات کی. جب یہ ملاقات کر رہے تھے سیاستدان آپس میں اور دونوں ملک بیٹھ کے سمجھوتے اور مستقبل کے لیے کوئی پلاننگ، این اسی وقت جو ہمارے فوجی کمانڈر صاحب تھے، بعد میں صدر بنے، پرویز مشرف صاحب، انہوں نے کرگل میں جا کر آپریشن
کر دیا، اور وہ جو انہوں نے فضا بنائی تھی، یعنی یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ سفارتی محاذ پر کوئی کام کیا جاتا ہے تو جنگی میدان میں جو اقدام کیا جاتا ہے وہ اس کو ناکام کر دیتا ہے، یا الٹ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات جنگی میدان میں کمانڈر کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو سفارتی جو ہے نا وہ اس کو ناکام کر دیتے ہیں۔ یہ جن ملکوں میں رقابت ہے نا اداروں میں، پاکستان میں بھی بعض اداروں میں رقابت ہے آپس میں نا، کمپٹیشن ہے، تو یہ ایک دوسرے کو ناکام کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ مثلا سرکاری منسٹری دوسری منسٹری کو ناکام کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں۔ یہ نادانی ہے، ایک بہت بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک ہی ملک کے دو ادارے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ناکام کرتے ہیں۔ جواد ظریف صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے اس طرح سے کیا، اور روس نے ان کا ساتھ دیا، اور ایران جو سوریا میں جا کے لڑنا شروع کر دیا، تو اس وجہ سے ہماری سفارتکاری ساری ناکام ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ایسے نہیں ہوا، یعنی جنگی کمانڈروں نے ایران کے جنگی کمانڈر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے تو میرے خیال میں پوری دنیا سے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ یہ جنرل سلیمانی نے جو کچھ کیا اور امریکہ نے خود آ کر ٹارگٹ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمانڈر نے اپنی صلاحیت منوائی ہے ان ساری دنیا سے، کہ یہ لوگ جو ایران کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے تھے اس نے ان کو جا کر ان کے علاقوں میں ان کے ایریے میں جا کر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ تو یہ ایک جرنیل کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے بعض اداروں کے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ وہ اپنے سے باہر جا کے دشمن کے ایریے میں جا کر ان کو ڈسٹرب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ ایک اعلیٰ صلاحیت سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن جو بھی تھا، مثلا ایران میں کمانڈروں نے جو کچھ کیا، لیکن وزارت خارجہ اور جنگی کمانڈر تو ایک سسٹم کا حصہ ہیں۔ جیسا احمدی نژاد ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں ملکی راز اگل دوں گا اگر مجھے میری صلاحیت تائید نہیں کی، تو یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہے، یہ تو بہت مجرمانہ ذہنیت ہے انسان کی، کہ آپ اپنا دور گزار کے اپنی اقتدار کی لذتیں لوٹ کے، اور جب آپ سے اقتدار دوسرے کے پاس جائے تو آپ کہو کہ میں ملکی راز فاش کر دوں گا۔ یہ کمزوری ہے وہاں پر، وہاں ان لوگوں کے اندر، کہ مثلا ہم دیکھیں کہ ہمارے قدیر خان ہیں پاکستان کے ایٹمی سائنس کے باپ، جنہوں نے پاکستانی دفاع کو مضبوط کیا، پھر ان کے ساتھ کتنا ناروا سلوک کیا گیا، حکومت نے کیا، اس وقت کے حکمران نے کیا، بہت ہی ناروا سلوک کیا، یعنی افسوسناک، اور اس پر ہمیشہ شرمندہ سب رہیں گے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن اس شخص کا دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی وہ انتقامی آگ میں بھڑک کے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سارے راز اگل دوں گا، بلکہ صبر کیا۔ ابھی تک اس کو اجازت نہیں، ابھی تک قیدی ہے وہ، لیکن پھر بھی وہ کوئی بات، ابھی کالم بھی لکھتے ہیں وہ، لیکن آپ دیکھیں دور تک کوئی اشارہ نہیں ہوتا کہ ملکی راز نہیں دیتے کسی کو بھی، کیوں دے؟ یہی ہوتی ہے حب الوطنی۔ تو یہ جواد ظریف نے جو کچھ کیا، یہ صرف ایک اپنی خفت نہیں مٹائی، سفارتی ناکامی کا بوجھ ہلکا نہیں کیا، بلکہ ایک خیانت بھی ہے ساتھ یہ، کہ ایسے وقت میں جب آپ کا ملک بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، پابندیوں کا شکار ہے، اور رہبر معظم نے کہا نا کہ یہ تو وہی بولی ہے جو دشمن کہہ رہا ہے، آپ کی زبان سے نکل رہی ہے، اور یہ کتنا افسوسناک بات ہے یہ۔ غرض یہ کہ جمہوریت میں پھر یہ چیزیں تو ہیں، اگر آپ نے ملک جمہوری طریقے سے چلانا ہے، جواد ظریف آئے گا، اس کو نہیں روک سکتے آپ۔ اس طرح کے لوگ شورائے نگہبان کا فلٹر لگا ہوا ہے، اس سے گزر کے سید محمد خاتمی آ جاتا ہے، 8 سال حکومت کر لیتا ہے، اس فلٹر سے گزر کے احمدی نژاد آتا ہے، اور جیت کر پھر جب ریجیکٹ ہوتا ہے تو مخالف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جمہوریت سے یہی چیزیں آئیں گی۔ اب میں پاکستان کی جمہوریت کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں اس وقت کی عدلیہ، سابقہ حکمرانوں کے بارے میں دیکھیں ان کے کیا فیصلے ہیں۔ ابھی بھی روز عدلیہ کے سربراہوں کا بیان آتا ہے کہ یہ سارا سسٹم نہ کرے۔ وزیر اعظم ہمارے روزانہ
یہ سبق دہراتے ہیں کہ یہ سارے کرپٹ ہیں، سارے چور ہیں، سارے ڈکیت ہیں. وہ یہ چور ڈکیت کیسے ملک کے سربراہ کیسے بن گئے؟ جمہوریت کے ذریعے سے. ایک در ہے نا ایسا چوروں کے لیے حکومت تک پہنچنے کا. آج بھی چیف جسٹس کے اسی طرح کے ریمارکس اسی طرح روزانہ آتے ہیں وہ. تو یہ ساری دنیا میں ایسے، مثلا ٹرمپ جیسا شخص، مودی جیسا خطرناک انسان، کون سا دروازہ ہے جہاں سے مودی جیسا جو گجرات اور احمد آباد جلا کے اور پھر وزیر اعظم بن کے اور مسلمانوں کو اتنا تکلیف دے رہا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کیسے آ سکتا ہے اقتدار میں؟ جمہوریت کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ نہیں. نہیں ہے نا. بس یہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ ایک ایسا نظام ہے جس میں یہ آ سکتے ہیں آگے، تو پھر ظاہر ہے ایران میں یہ قیمت تو انہیں جمہوریت کی دینا پڑے گی اور یہ ادا کر رہے ہیں. استاد مصباح یہی کہتے تھے کہ یہ ہمیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، بہت مہنگی پڑے گی جمہوریت ہمیں. یہ وہ تاوان ہے جو نکل رہا ہے. کہ آنے والے وقت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو چینج کیا جائے؟ رہبر معظم نے ایک خطاب میں کہا تھا ان کا، وہ انشاءاللہ اگر کبھی ضرورت پڑا تو میں عوام کی آگاہی کے لیے اس کو پڑھ کے خطاب میں سنوں گا. رہبر معظم نے تقریباً 5 مراحل فرمایا تھا کہ رہتے ہیں جو ہم نے طے کرنے ہیں انقلاب نے. اس میں سے ایک مرحلہ یہ طے ہوا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ تشکیل دے دی ہے، لیکن ابھی حکومت اسلامی نہیں بنا سکے ہم. یہ رہبر معظم کے ارشادات ہیں کہ ابھی تک ہم حکومت اسلامی نہیں بنا سکے، امت اسلامی نہیں بنا سکے، تمدن اسلامی نہیں بنا سکے. یہ کرمانشاہ کا خطاب ہے، بہت خوبصورت. اور اس کے اندر فرمایا تھا کہ یہ وہ سفر ہے جو اب بھی آگے چلنا رہتا ہے. اس میں خود مجھے بہت تعجب بھی ہوا کہ خود رہبر فرما رہے کہ ابھی حکومت اسلامی تک تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں، ابھی منزل ہے آگے آگے جانا ہے. ہم نے تو ابھی گورنمنٹ بنائی ہے، حکومت اسلامی رہتی ہے ابھی بنانا. تو ظاہر ہے وہ سفر ابھی باقی ہے، اور اس کی راہ میں یہ جو رکاوٹیں ہیں، حائل ہیں، مشکلات ہیں. تو انتخابات کے موقع پہ جو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ قیمت ہے اس چیز کی جو وہاں حالات کے تناظر میں یا موجودہ زمانے میں یا عالمی اس ماحول کو مد نظر رکھ کر جو مصلحتاً ایک چیز منظور کی گئی ہے تو وہ اپنا تاوان وصول کر رہی ہے. جمہوریت اپنی قیمت لے رہی ہے وہاں سے. سوالات کافی ہے. یہ سید فہیم رضا صاحب نے سوالات بھیجے تھے، ان کے جواب آلموسٹ کور ہو گئے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سوال آئے تھے محمد عیسیٰ علوی صاحب کے گلگت سے اور واجد حسن صاحب کے. ایک سوال ہے یہ میلبرن سے محمد ریاض ہے، انہوں نے کیا ہے کہ ایران میں جو نظام ولایت کی معاشی پریشانیاں ہیں، ان میں ربوی نظام کا کتنا عمل دخل ہے؟ کیا ممکن ہے کہ ربوی نظام کے تحت رہتے ہوئے نظام ولایت معاشی خود مختاری حاصل کر سکیں؟ آپ بہت اچھا سوال اس برادر نے بر وقت آپ نے پوچھ لیا اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ تک پہنچایا ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے مثلا ایران میں جمہوریت ہے، ایران میں ربا بھی ہے، سود ایرانی بینک دیتے ہیں اور اتفاقاً سب سے زیادہ سود دیتے ہیں. باقی دنیا میں ابھی پاکستان نے میرے خیال میں بڑھا کے 7% کیا ہے. باقی جو سٹیبل ملک ہیں وہ تو بہت تھوڑا دیتے ہیں، کسی ملک میں 3% ہے، کسی میں اتنا ہے، بہت قلیل ہے. یعنی جس ملک میں معاشی خوشحالی ہے وہاں پر سود کی شرح بہت ہی کم ہے. لہٰذا لوگ بینکوں میں پیسے نہیں رکھتے چونکہ ملتا نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے کوئی. وہ لگاتے ہیں تجارت میں، لگاتے ہیں پروڈکشن میں، لگاتے ہیں انڈسٹری میں، لگاتے ہیں تو پیسہ گردش میں رہتا ہے، تو ایک رونق بنتی ہے. لیکن جو ممالک سود زیادہ دیتے ہیں تو لوگ اپنا پیسہ سارا تجارت سے اور دوسری چیزوں سے نکال کے بینک میں رکھ دیتے ہیں، چونکہ بینک ان کو اچھا خاصا اماؤنٹ دے دیتا ہے ایک اسی طرح پڑی ہوئی دولت کا. ایران کے اندر میرے خیال میں اب انہوں نے گھٹا کے 18% کیا ہے، پہلے 22% دیا کرتے تھے وہ. اب کون دنیا میں سوچ سکتا ہے کہ اتنا سود دیں گے یہ؟ استاد مصباح رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات پہ بہت چیختے تھے اور بہت کہ یہ کیوں ہے ہمارے ملک کے اندر سود کیوں ختم نہیں کر سکے. 40 سال ہو گئے انقلاب کو ہمارے کو، کیوں نہیں کر سکے ختم؟ تو ظاہر ہے کہ سود ایک ایسی چیز ہے جو گلے پڑی ہوئی ہے مسلمان ممالک کے، جو عالمی نظام نے ٹھونسی ہے. اور ان کی بڑی کمزوری یہ کہ عالمی نظام میں رہنا چاہتے ہیں،
مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ اس عالمی نظام کے ساتھ جوڑ کے چلنا چاہتے ہیں، اس کے سرپرستی میں جانا چاہتے ہیں. تو جب تک ظاہر ہے آپ اس کی سرپرستی میں چلو گے تو آپ کو اس کی جو چیزیں ہیں وہ ماننی پڑے گی. اگر آپ سود والا ختم کر دیتے ہیں نظام تو ظاہر ہے سرمایہ سارا آپ کا باہر چلا جائے گا، سودی بینکوں میں چلا جائے گا، باقی دنیا میں چلا جائے گا، آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے. تو اب یہ دونوں کنٹرول کرنے کے لیے کہ ہم سود بھی ختم کر دیں اور سرمایہ بھی ملک کے اندر، ملک کا سرمایہ بھی ملک کے اندر رکھیں، بلکہ باہر کا سرمایہ بھی ملک میں لائیں. تو یہ وہ کام ہے جو مجتہدین کو کرنا چاہیے تھا، اسکالرز کو کرنا چاہیے تھا. ان کو فرقہ واریت سے تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے اور باقی چھوٹے ثانوی کاموں سے، اور ان بنیادی باتوں کے اوپر توجہ دیں کہ عالمی نظام نے، عالمی اسٹیبلشمنٹ نے جو چیزیں ہم پر ٹھونسی ہوئی ہیں ان میں ایک سود ہے، ایک جمہوریت ہے. اور ان سے کیسے نجات حاصل کریں؟ کیسے نجات پائیں، یہ مجتہدین اور علماء اور اسکالر کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان یہ رائے حل نکال کے دیں، اور موجود ہے یہ رائے حل، دونوں قباحتوں سے نجات مل سکتی ہے. اور آنے والے وقت میں اس پر کام ہوگا. اس پر ہوگا. جی اسد بھائی، مزید کوئی سوالات آگے ہمارے ناظرین کے آپ اس میں شامل کریں؟ جی ایک سوال، ابھی جس طرح کی بات ہو رہی تھی انتخاب اور انتصاب کی، تو وہ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا کہ انتصاب اور ڈکٹیٹرشپ میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کو ہم وہی جمہوریت کی بحث میں زیادہ کھول سکتے ہیں. یہاں قبل از وقت آ گیا ہے، چونکہ بہت ساری اصطلاحات جو میں اکثر اپنی گفتگو میں، خطبوں میں بڑی تاکید کر کے نا اصطلاحات کو کھولتا ہوں، واضح کرتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں. لوگ سمجھیں، چونکہ ہم بے جا استعمال کرتے ہیں نا. جیسے ڈکٹیٹرشپ کو انتصاب، ڈکٹیٹرشپ یعنی جو چیز میں انتخاب نہیں ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. تو پھر تو یہ شادیاں ساری ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ بچے پیدا ہونا ڈکٹیٹرشپ ہے، چونکہ یہاں تو الیکشن نہیں ہوتا. یہ مثلا آپ نے وزیر اعظم چن لیا، آگے وزیر اعظم نے جو کابینہ چنی ہے، سیکرٹری، بیوروکریسی، یہ سارا ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے. تو منسوب ہی کرنا ہے نا، یعنی نیچے سب آپ منسوب کرتے ہو، سارا انتصابی نظام ہے. تو یہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. اہلیت کے مطابق، اہلیت کے مطابق، میرٹ کے مطابق. مثلا یہ یونیورسٹیوں کے وی سی، ان کو الیکشن ہوتا ہے، یہ منسوب کیا جاتا ہے. ان کی اہلیت کی بنیاد. اعلیٰ اختیاراتی ادارہ ان کو منسوب کرتا ہے اہلیت دیکھ کر. تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہے ساری. یہ نہیں ہے، چونکہ ڈکٹیٹرشپ کو بھی ہم نے کسی علم میں نہیں پڑھا، ہم نے خبروں میں یا سوشل میڈیا میں ڈکٹیٹرشپ پڑھا ہے. ڈکٹیٹرشپ کا مطلب منسوب کرنا نہیں ہوتا. ڈکٹیٹرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے مقابلے میں قانون کو چھوڑ کر اپنی ذاتی رائے کو قانون کی جگہ ٹھونسنا، یہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. جیسے والد ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، اسکول بھیجتا ہے، تو یہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا. وہ تو قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، ملکی قانون کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کو چھوڑ کر، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، ملکی قانون کو چھوڑ کر، قانون کے بجائے اپنی رائے کو ٹھونسنا، یہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. منسوب کرنا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ورنہ تو یہ سارا جہان پھر ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گا. جو کہ سارے بس کمپنی کا اوپر مالک ہے وہ منسوب کرتا ہے، مینیجر رکھتا ہے، ڈائریکٹر رکھتا ہے، وزارتوں کے اندر، منسٹریوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر. یہ تو اسی سے چلتا ہے نا نظام. اہلیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو اگر آپ کسی عہدے پہ رکھتے ہیں تو وہ درست انتصاب ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں درست عدل. یہ عدل ہے. یہ سوال ایک برادر نے پوچھا ہے کہ اگر اسلام میں جمہوریت نہیں ہے تو پھر اس ایران میں جمہوریت کیوں ہے؟ وہ تو کہہ دیا نا بات کہ یہ وہ والی جواب ہے. عالمی نظام نے آپ کے اوپر کچھ ٹھونسا ہوا ہے اور وہ آپ نے مانا ہوا ہے. ابھی آپ ایک اور بات دیکھیں، یہی جمہوریت والی کہ مثلا جمہوریت پسند ملک سب سے بڑا امام جمہوریت کا امریکہ ہے. مشرق وسطیٰ میں اکثر ممالک جمہوری نہیں ہیں، عرب سارے ہی جمہوری نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ جمہوری ملک کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ غیر جمہوری
سعودی عرب کے ساتھ ہے، امارات کے ساتھ ہے، یہ سارے غیر جمہوری. ہمارے بھی منتخب جمہوری رہنما انہی سے جا کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں. تو یہ دوستیاں کیسے بن گئی ہیں؟ جمہوریت کی غیر جمہوری ممالک سے دوستیوں کا راز کیا ہے اندر؟ تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے جمہوریت پسند نا. یہ اب چائنا میں جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کے بغیر چل رہا ہے چائنا، اور ماڈل بن گیا ہے پوری دنیا کے لیے، ترقی کا ماڈل بن گیا ہے اور ساری دنیا کو اپنا محتاج بنا دیا ہے. ملک کے اندر امن و امان بھی ہے، ملک کے اندر رفاہ بھی ہے. پہلا ملک ہے موجودہ معاصر تاریخ میں جس نے اپنے ملک سے انتہا درجے کی غربت ختم کر دی. دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک غربت ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور ریفارمز کی ہیں وہاں. ریفارمز کی. جمہوریت نہیں ہے وہاں پر. تو بس ہے نا مثالیں آپ کے پاس ایسی کہ آپ جس لاٹھی سے ہانکے جا رہے ہیں جمہوریت جمہوریت کر کے، جب آپ دوستی کے لیے جاتے ہیں تو غیر جمہوریوں کو، بادشاہوں کو دوست بناتے ہو اپنا. وہ جمہوریت کہاں جاتی ہے اس وقت ہماری؟ ہے نا کچھ لوگ ایسے جو مذہبی تعصب رکھتے ہیں، مثلا کوئی شیعہ ہے تو وہ شیعہ مومن کرتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی دوستی کی بات ہوتی ہے تو وہ کسی وہابی سے جا کے دوستی کر لیتا. تو اسے آدمی پوچھے بھئی اب کدھر گئی تیری دوستی؟ تو انہیں اس سے لگا لی. تو یہ جمہوریت، جو جمہوری حکمران اور جمہوری ممالک، ان کے تو سفیر بھی نہیں ہونے چاہیے غیر جمہوری ممالک کے اندر، ان کے سفارت خانے بھی نہیں ہونے چاہیے اگر یہ جمہوریت پسند اگر یہ جمہوریت پسند ہے. تو فوراً وہاں سے تعلقات ختم کریں ان ممالک سے کہ چونکہ آپ کے ملکوں میں جمہوریت نہیں ہے لہٰذا ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن پہلا دورہ بھی سعودی عرب کا کرتا ہے. سعودی عرب کا کرتا ہے. قبلہ، آج ہم نے آپ کی علمی گفتگو سے کافی استفادہ حاصل کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے جو ہمیں سوالات بھیجے ہیں ان کو ان کے جوابات بھی ملے ہیں، اور انہوں نے قبلہ کی اس علمی گفتگو سے یقیناً استفادہ حاصل کیا ہوگا. چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو، اسی نشست کو آگے اگلے پروگرام میں جاری کریں گے یہیں سے، اور جو بھی موضوع ہوگا وہ آپ کے ساتھ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا جائے گا تاکہ آپ اپنے سوالات بر وقت ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں، اور ہم ان سوالات کو انشاءاللہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اپنے تمام دوستوں کا، اسد عباس بھائی کا، عمار بھائی کا اور قبلہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بہترین گفتگو کی، اور ہمارے ناظرین کے جو شبہات تھے، جو سوالات تھے، ان کے جوابات ان کو ملے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.